सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हुसैन शेख, आप देख रहे हैं वेडनेसडे टाइम्स। आप जानते हैं आज कल के हालात के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि और भी आपको ईरान और अमेरिका और इसराइल में क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है और वहां के ईरान के लोगों के क्या हालात हैं, उनके बारे में आपको मैं जानकारी दूं। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना हैदर मौलाई साहब, जो जारचा से हैं और खामनाई साहब से ख़ास रग़बत रखते हैं, ईरानियों से ख़ास रग़बत रखते हैं और गालिबन शायद मेरे ख्याल से ईरान भी जा चुके हैं। बाकी हम इनसे पूछते भी हैं। आइए मिलते हैं मौलाना हैदर मौलाई साहब से। मौलाना साहब, आपका स्वागत है वेडनेसडे टाइम्स में। थोड़ा सा जानना चाहता हूँ खामनाई साहब के बारे में, क्या है, क्या शायद इन्होंने, मतलब आप देख रहे हैं कि पूरा मतलब दुनिया हिला दी है। आप किस तरह से उनकी ज़िंदगी पर रोशनी डाली? सबसे पहले तो मैं सलाम अर्ज़ करूँगा आपके तमाम व्यूवर्स को और शुक्रगुज़ार हूँ आपके इस प्लेटफॉर्म वेडनेसडे टाइम और आपका कि आपने मुझे ये मौका फ़राहम किया कि आपके इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं अपनी बात रख सकता हूँ। आपका बेहतरीन सवाल है कि आगाए खामनाई एक ऐसी शख्सियत के आज पूरी दुनिया में जिसका सबसे ज़्यादा चर्चा हो रहा है। आपका जो सवाल है वो ये है कि आखिर उस शख्सियत में ऐसा क्या पाया जाता है कि सारी दुनिया आज उनके कसीदे पढ़ रही है और अगर मैं हिंदी ज़बान का इस्तेमाल करूं तो उनका गुणगान कर रही है। तो मैं अर्ज़ करूंगा कि अगर आप खामनाई साहब की पर्सनल लाइफ में, उनकी ज़ाती ज़िंदगी में झांक के देखेंगे तो आपको बहुत बड़ा महल नज़र नहीं आएगा, बहुत बड़े बंगले नज़र नहीं आएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नज़र नहीं आएंगी और जो सिक्योरिटी गार्ड आगे पीछे चलते हैं वो उस तरह का कुछ आपको शोर शराबा नज़र नहीं आएगा जो उमूमी तौर पर दुनिया के जो लीडर्स होते हैं उनके साथ नज़र आते हैं। मैंने अक्सर देखा और मैंने नहीं बल्कि मीडिया ने दिखाया है कि उनका जो लिबास बार बार एक फ़ोटो सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही थी जिसे क़बा कहा जाता है। उस क़बा की जो आस्तीन थी वो यहाँ से उसके धागे निकल रहे थे। ये उनकी सादगी का आलम था, लेकिन जहानत का आलम यह था कि उन्होंने 40 साल पहले अपनी कौम को इस कदर बेदार किया था। उन्होंने बताया था कि 40 साल के बाद हमारी जंग होगी और हमारी जंग अमेरिका से होगी। तो खामनाई साहब की ज़िंदगी में जो काबिल गौर बात है वो ये है कि बेहतरीन जहन होने के साथ साथ उसमें आजिज़ी पाई जाती थी, उसमें सादगी पाई जाती थी। और जिस इंसान के अंदर सादगी पाई जाती है, और ये तो भगवान, खुदा, ईश्वर का करिश्मा कहिए कि वो जितना ख़ुद को ज़मीन से जोड़ता चला जाता है, जिसे डाउन टू अर्थ कहा जाता है, इतना ही कुदरत उसे बुलंद करती चली जाती है। तो ये खामनाई साहब की ज़िंदगी का हादसा है कि उन्होंने ख़ुद को कभी भी ईरान का रहबर मौज़्ज़म नहीं समझा है, बल्कि उन्होंने ख़ुद को ईरान का एक आम शहरी समझा है। पर इससे उलट जो है, मैंने सुना है, आवाम से भी सुना है, मैंने मीडिया पे भी देखा, वो कहते हैं कि मतलब जालिम किस्म के आदमी थे, औरतों के लिए बड़ा वो उनके बंदिशें लगाते थे, ईरान को ग्रैब कर रखा है, ईरान को जकड़ रखा है, इस तरह की तोहमत लगाई जाती थी। आप इससे उलट बात कर रहे हैं, किस तरह से इसको जस्टिफाई करेंगे आप? देखिए, अगर आप कहेंगे कि साहब जालिम थे, कोई मुझे भी जालिम कह सकता है, आपको भी कह सकता है, लेकिन वो साबित करें कि वो जालिम कैसे थे। जालिम अगर थे तो उनकी ज़िंदगी बताएगी जालिम थे या रहम दिल थे। इसलिए कि जिस मीडिया ने वो ख़बरें दिखाई हैं, उसी मीडिया ने एक ख़बर और दिखाई, और भी मैं नाम नहीं लूँगा उन लोगों के, बहुत से लीडर्स दिखाए दुनिया के जो नुमाया शख्सियात हैं, उनके पास भी कुछ बच्चे जा रहे हैं और वो उनको ज़बरदस्ती अपना हाथ दे रहे हैं कि मेरे हाथ को चूमा जाए। लेकिन इसके बरक्स, इसके उल्टा, खामनाई साहब के पास जब एक छोटा सा बच्चा आगे बढ़ा और उसने आगे बढ़ने के बाद आगा का हाथ चूमने की कोशिश की तो आगा ने अपना हाथ पीछे किया और उसकी पेशानी पे बोसा दिया। अगर वो जालिम थे तो बच्चे उनसे मोहब्बत क्यों कर रहे थे? इसका मतलब ये है कि ये एक वेस्टर्न मीडिया का प्रोपेगेंडा है, इसलिए कि जो भी अमेरिका और इसराइल के ख़िलाफ़ होगा वो जालिम होगा। लेकिन वो जो जुल्म खुद कर रहे हैं, उन्होंने मीनाब में जो बच्चों के स्कूल में बमबारी की है, क्या वो जुल्म नहीं है? गाज़ा में जो हज़ारों और लाखों की तादाद में लोग बेघर हुए हैं और हज़ारों बच्चे कत्ल किए हैं, क्या वो जालिम नहीं है? आप देखिए, आज अगर हम गज़ा की आपने बात की,
غزہ کی بات کرتے ہیں تو ان کو کیا لینا ہے غزہ سے؟ خامنہئی صاحب ہمیشہ غزہ کی بات کرتے، نہ تو وہ جو تھے وہ سنی تھے، وہ شیعہ مسئلہ اور شیعہ سنی میں کافی چلتا بھی رہتا ہے، آپس میں تنازع چلتا ہے، لیکن پھر بھی وہ سنیوں کی، ان کی اہل سنت کے جو لوگ تھے ان کی مدد کرے، جبکہ وہاں پہ کوئی شیعہ بھی نہیں تھا. پھر کیا ضرورت تھی ان کو اس طرح کے مسئلوں میں اپنی جو ہے دخل اندازی؟ دیکھیے آپ کا بہت اچھا سوال ہے، اور میں اس سوال پر رک کے کچھ کہنا چاہوں گا، اور یہ بنیادی بات ہے. اکثر چونکہ ساری دنیا جانتی ہے شیعہ سنی کا اختلاف ہے، لیکن خامنہئی صاحب کا زندگی کا جو مقصد تھا وہ امت مسلمہ کو فرقوں میں بانٹنا نہیں تھا، بلکہ ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا نعرہ تھا. وہ چاہتے تھے کہ ساری امت مسلمہ ایک ہو جائے، اور انہوں نے پوری زندگی اپنی اسی کام میں گزاری، اور انہوں نے کوشش کی. دیکھیے جب بات آئی ہے تو میں آپ کو وہ فتویٰ جو انہوں نے خود ان لوگوں کے خلاف دیا کہ جو شیعہ مسلک کے لوگ تھے، جب آغا کو کسی نے یہ شکایت کی کسی عالم اہل سنت نے کہ آپ کے یہاں پر بہت سے لوگ ہیں کہ جو ہمارے مقدسات کی توہین کرتے ہیں، جو اہل سنت کے یہاں پر جو شخصیات مقدس سمجھی جاتی ہیں انہیں ممبروں سے برا بھلا کہا جاتا ہے، تو آغا نے باقاعدہ یہ فتویٰ دیا. فتوے کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کے فالوورس ہیں اور جو ان کے مقلدین ہیں، جو ان کی تقلید کرنے والے ہیں، ان سب کے اوپر واجب ہو گیا کہ وہ اب ان شخصیات کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے. اب اس سے بڑی اور دلیل کیا ہوگی؟ دوسری چیز آپ نے کہا کہ صاحب غازہ کے بچوں سے ان کا کیا لینا دینا؟ غازہ کے بچے اور غازہ کے لوگ مظلوم ہیں، ہر مظلوم سے خامنہئی کا لینا دینا ہے، اور صرف آغائے خامنہئی کا لینا دینا نہیں ہے بلکہ شیعہ قوم کا لینا دینا ہے. پوری شیعہ قوم نہیں، بلکہ میں کہتا ہوں جہاں جہاں پر بھی اہل سنت ہوں یا اہل تشیع ہوں، اگر وہ مولا علی کے ماننے والے ہیں تو ظاہراً ان کے اوپر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ ان لوگوں کی مذمت کریں، ان کو برا کہیں کہ جو ظلم کر رہے ہیں، اور ان کی حمایت کریں جن پر ظلم ہو رہا ہے. اب آپ کہیں گے کیوں؟ اس لیے کہ خامنہئی صاحب مولائے کائنات کی نسل میں سے ہیں، حضرت علی کے بیٹے ہیں. حضرت علی کی آخری وصیت جب 19 رمضان کو حضرت علی علیہ السلام کے ضرب لگی تو امام حسن علیہ السلام کو بلایا، باقاعدہ ریکارڈ ہے تاریخ میں یہ. حضرت علی علیہ السلام نے وصیت کی کونا للظالم خصما وللمظلوم ہونا، میرے لال میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ ہمیشہ ظالم کے راستے میں دیوار بن جانا اور مظلوم کے لیے مددگار بن جانا. صرف امام حسن سے وصیت نہیں تھی بلکہ آنے والے قیامت تک اپنے ہر بیٹے اور ہر فالوور سے یہ وصیت تھی. کیونکہ میں نے دیکھا ہے، میں ایران بھی گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے وہاں پہ ہر ایرانی جو خامنہئی صاحب بات کر رہے ہیں وہی ایرانی بات کر رہا ہے، جو ایرانی بات کر رہے ہیں وہی خامنہئی صاحب، اور بیسک ان کا مدعا ہوتا ہے شہادت. بس شہادت کے لیے دیوانہ ہے، کیا کھاتے ہیں ایسا کہ بھی شہادت کے پیچھے بھاگے رہتے ہیں؟ ایسے کون سے لوگوں کو مانتے ہیں جن کی وجہ سے وہ شہادت کے لیے دیوانے ہوئے پڑے ہیں کہ میں مطلب جان دے دیں گے لیکن جھکیں گے نہیں، غلط آدمی کے آگے جھکیں گے نہیں؟ یہ مطلب کہاں سے کیا کھا رہے ہیں، کس کو فالو کر رہے ہیں؟ یہ ذرا آپ اس کا وہ کریے. دیکھیے آپ کے سوال میں جو ایک ڈیپتھ ہے اور جو بنیادی طور پہ جو گہرائی ہے جس پہ آپ نے زور دیا، دو چیزوں پہ. ایک تو ان کے سامنے ایسی کون سی شخصیت ہے کہ جو انہیں ہمت دے رہی ہے، اور دوسرا ایسا کیا کھا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس ہمت کو جٹانے کے لیے رزق حلال کا کھانا بہت ضروری ہے. جب خون میں مخلوط ہوگا وہ رزق جا کے اور اس سے خون بنے گا، جب طاہر غذا کھائیں گے تو اس سے جرت پیدا ہوگی، اس سے بہادری پیدا ہوگی. اور صرف کسی ایک قوم یا ایک فرد کے لیے نہیں، یا ایک قبیلے کے لیے نہیں، بلکہ ایک کمیونٹی کے لیے نہیں، بلکہ میں اس بات کو دنیا کے ہر اس آدمی کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، چاہے وہ کسی بھی مذہب و ملت کا ماننے والا ہو. دیکھیے کوئی مانے خدا کو نہ مانے، لیکن جو ناستک ہوتا ہے، جو دہریہ ہوتا ہے، جو خدا کو نہیں مانتا، وہ بھی یہ مانتا ہے کہ اگر میں جو کھا رہا ہوں غذا وہ حرام ہے یا حلال ہے. حرام حلال سے مطلب یہ وہ نجس ہے یا پاک ہے. اس کا مطلب یہ کہیں نہ کہیں اس کی بھی مینٹالٹی یہی ہے کہ اگر میں غلط چیز کھا لوں گا تو اس کے اثرات ظاہر ہوں گے. تو ایرانی یا شیعہ قوم کا جو تعلق ہے وہ ایسے لیڈران سے ہے، ایسے رہبران سے ہے، ایسے لیڈر سے ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ کم کھائیے لیکن حلال کھائیے. دوسری چیز کس کو فالو کرتے ہیں صاحب، کس کو مانتے ہیں؟ تو وہ ایک ایسی شخصیت کو مانتے ہیں کہ جو ہر دبی کچلی آواز کے لیے
ایک آئیڈیل بن گیا اور اس ذات کو امام حسین کہا جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ جرت دی ہے، امام حسین علیہ السلام کو جو پڑھتا رہے گا، شیعہ نہیں، چاہے وہ کسی بھی فرقے اور کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، جو پڑھتا رہے گا اسے یہ ہمت آتی رہے گی، اس لیے کہ امام حسین نے اس دور کے سپر پاور کے سامنے سر نہیں جھکایا تھا، اور انہوں نے اپنا سر یہ کہہ کر دے دیا، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اب جو بھی حسین جیسا ہوگا وہ یزید جیسے کے سامنے سر نہیں جھکا۔ ابھی کچھ باتیں بھی نکل کے آ رہی ہیں کہ جو یہ اس وقت جو ہو رہا ہے یہ پہلے بھی ہو چکا ہے، یہ یزیدی دور میں ہوا تھا، امام حسین نے ہی یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا، اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ وہی سیم چیزیں، وہی سیم باتیں یہاں بھی ہو رہی ہیں۔ انہوں نے ٹرمپ کو جو ہے ٹرمپ کی باتیں ماننے سے انکار کر دیا، اس کے آگے سر جھکانے سے منع کر دیا، جبکہ اور جو مسلم کنٹریز ہیں وہ جھکا رہی ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ کیا کارن ہو سکتا ہے اس چیز کا؟ سیم ہے چیز یہ امام حسین؟ جی میں بالکل اس کو سیم مانتا ہوں، اور اس لیے مانتا ہوں جو جملہ یزید نے کہا تھا وہی آج کے یزید ٹرمپ نے کہا۔ اس نے ایک جملے کا استعمال کیا، انکنڈیشنل سرنڈر، جی، یعنی بنا شرط کہ آپ میرے سامنے جھک جائیے۔ صاحب کیوں جھک جائیں آپ کے سامنے؟ اچھا پھر دیکھا بھی یہ جائے گا کہ آپ کہہ کس سے رہے ہیں، اس لیے کہ ان لوگوں کی رگوں میں کربلا خون بن کے دوڑتی ہے۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام جو آئے تھے وہ یزید کے اسی سوال کے جواب میں آئے تھے۔ یزید بھی یہ کہتا تھا بیعت کر لو، بیعت کا مطلب بھی انکنڈیشنل سرنڈر ہے۔ اگر آپ اس کو ترجمہ کریں کہ اس کے معنی اور مفاہیم کے اعتبار سے تو انگریزی میں یہی کہا جائے گا صاحب، انکنڈیشنل سرنڈر آپ کر دیجیے۔ کیا یہ خامنہئی صاحب کچھ علی سے ان کا کچھ رسول اللہ سے، علی سے یا جناب فاطمہ سے کوئی لنک ہے ان کا؟ جی بالکل، یہ رسول اسلام کی نسل سے ہیں، مولا علی کی نسل سے ہیں، جناب سیدہ کی نسل سے ہیں، سید زادے ہیں، اور یہ بات تو خود بابا رام دیو نے کہی ہے، اکثر جگہ میں مجالس میں اس کو کوٹ بھی کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو شیعہ لوگ ہوتے ہیں یہ اصل میں رسول اللہ کی اصل نسل جو ہے وہ یہی ہے، ان کے ونشج یہی تو ہے۔ جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو شیعہ ہوتے ہیں نہ جھکتے ہیں، نہ ڈرتے ہیں، نہ کسی کو تنگ کرتے ہیں، نہ تنگ ہوتے ہیں، یہ کتنا سچ ہے اس میں؟ دیکھیے سچ اور جھوٹ کا پتہ تو اتہاس بتائے گا۔ شیعہ قوم کا اتہاس پڑھیے، بابا رام دیو نے اتہاس پڑھ کے یہ بات کہی ہے، تو انہوں نے اتہاس میں دیکھا ہے نہ ڈرے ہیں نہ جھکے ہیں۔ دیکھیے ہمارے ساتھ تھے مولانا حیدر مولوی صاحب تھے، ہمیں خامنہئی صاحب کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اب اس کا ہم دوسرا پارٹ بھی کریں گے، کیونکہ جتنا لمبا انٹرویو ہو جائے گا وہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے دیکھنا بھی۔ اس کا دوسرا پارٹ ہم کریں گے، اور دوسرے پارٹ میں ہم اس میں کچھ اور لوگوں کو بھی ایڈ کریں گے جو وہاں کی ایران کی جیو پولیٹیکل کے بارے میں ایکسپرٹ ہیں، اور وہ ان کے بارے میں ہمیں بتائیں گے۔ اسی طرح آپ ہمیں فالو کرتے رہیے، ہمیں شیئر کرتے رہیے اور لائک کرتے رہیے، تاکہ ہم آپ کو نئی نئی چیزیں خاص طور ایران کے بارے میں اور امریکہ کے بارے میں اور اسرائیل کے بارے میں بتا دیں۔ ویڈنس ٹائمز کے لیے حسین شیخ، انڈیا۔